अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु वलिनुरियहु आयातिना व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मोमिनूना मिन अहलिल ईमानी व मंजिलतिस रासी मिनल जसद औ कमा क़ाल। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की एक आयत आपके सामने तिलावत की। इसका मफ़हूम इस तरह से है कि पाक है वो अल्लाह जो अपने एक बंदे को ले गया मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है ताकि उसे दिखाए अपनी निशानियां, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। एक छोटी सी हदीस का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आपसे फरमाते हैं कि अहले ईमान एक सर और एक जिस्म की मानिंद है कि जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ होती है तो सर और पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। मोहतरम हज़रात, अभी कुछ दिनों से उम्मत मुस्लिमा जिस आफत का शिकार है वो आप तमाम लोग बखूबी जानते होंगे। फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान में जो कुछ जंग चल रही है, और फ़िलिस्तीन के वो जियाले मुजाहिदीन जिस पामर्दी के साथ, जिस जवामर्दी के साथ, जिस मोमिनाना किरदार के साथ इस बड़ी ताकत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो इजराइल जिसने इनकी ज़िंदगी दूभर कर दी, जिसने उनको अपने वतन से बेदखल कर दिया, बेघर कर दिया, यहाँ तक कि ज़िंदगी की तमाम सहूलतें उनसे छीन ली, पानी, बिजली, खाना, दवाइयाँ सब उनसे छीन ली गई। उनके बच्चों पर बम गिराए गए, दवाखानों और स्कूलों पर बम गिराए गए, और बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया में इस बात का अंदाजा आपको लग रहा होगा कि क्या क्या जुल्म है जो इसराइल ने नहीं किए हैं फ़िलिस्तीन के उन जियालों पर। और उसके मुकाबले में इस बार फ़िलिस्तीन के उस हमास के लोगों ने पूरी जवामर्दी के साथ, इतनी ताकत के साथ हमला किया है कि अब वो घुटनों पर आ गए। आप ये देखें कि उस जमाने की उसकी याद ताज़ा कर दी, जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने काबे को बचाने के लिए अबाबील परिंदों के लश्कर भेजे थे। इन लोगों ने पैराशूट और पैराग्लाइड के जरिए से उसी परिंदों की मानिंद उनके दुश्मनों, उनके मैदानों में घुसकर जो है उनके सैनिकों को और मिलिट्री उनको निशाना बनाया। और ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहीं उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, औरतों बच्चों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया और फौज को जो है वो उन्होंने निशाना बनाया। ये वाकई एक मोमिनाना उसकी बात है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मीडिया जो है किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। यह आलमी मीडिया तो है ही यहूदियों का, सेहूनी मीडिया। हमारा खुद का गुजरात का जो मोदी मीडिया है वो भी उन्हीं का आलयकार है, और वो इन फ़िलिस्तीन के जियालों और मुजाहिदीन को आतंकवादी और दहशतगर्द करार दे रहा है, और वो इजराइल को जो जालिम है, बरसों से जुल्म करने वाले हैं, उनको मजलूम और उनको वो करार दिया जा रहा है। कितनी अजीब बात है। आप जरा देखें कि जिन लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया, बेवतन कर दिया है, जो उनका घर था वहां आकर वो आबाद हुए, उन्होंने इनको अपने घर से निकाल दिया, और न सिर्फ निकाला बल्कि उनकी जिंदगी उन पर तंग कर दी, उन पर बार बार बम बरसाए गए। ऐसे लोगों को आप जो मजलूम है उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है। क्या वतन से बेदखल कर दिया जाना और वतन से बेदखल कर देने के बाद अपनी आजादी के लिए और उस बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए जंग लड़ना निहत्थे होकर पत्थरों से, क्या ये आतंकवाद है? या वो जो हुकूमत पूरी ताकत के साथ इनके बच्चों और स्कूलों और औरतों और मर्दों पर जो जुल्म कर रही है और बम बरसाए जा रहे हैं, ये अजीब बात है।
میں اس بات کی طرف بہت زیادہ نہیں لے جانا چاہتا، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے سامنے۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہماری خود کی مسائل کچھ کم ہے؟ ہم بھی بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہیں، آخر کیوں ہم اس فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں اتنا سوچیں؟ ہمارے خود کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دو جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب تو وہ ہے جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم ہے، کہ جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو پوری دنیا میں کہیں کوئی مسلمان اگر تکلیف میں آ جائے، اس پر ظلم ہو رہا ہو، تو ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ لرز جانا چاہیے، اس کے غم کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر وہ چاہے وہ میانمار ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے یہ فلسطین ہو، کوئی ہو، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، ہمارا دل اپنے مومن بھائی کے لیے تڑپنا چاہیے۔ یہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ فلسطین کا یہ مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ثابت ہے کہ بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بیت المقدس تمام مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں، یہ فلسطین یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کی زمین رہی ہے۔ انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا یہاں پر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا، جہاں سے ان کی اولاد سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جن کی وجہ سے ان کی پوری قوم جو ہے بنی اسرائیل کہلائی گئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام تو پھر وہ مصر پہنچ گئے۔ لیکن یہ پورا فلسطین کا علاقہ یہ انبیاء کا مسکن رہا، یہ انبیاء رہے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، سب سے پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 13 سال رہے نبوت کے اعلان کے بعد، تو اس وقت بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے رہے، کعبہ بھی سامنے رہے۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد چونکہ معاملہ وہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 2 سال تک نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں یہ حکم آیا کہ اب تو اپنا قبلہ تبدیل کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز قبلہ تبدیل کیا۔ وہ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد آج بھی موجود ہے، کہ بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے، باقی کسی مسجد کی زیارت کے لیے، صرف مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان تینوں مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے، یعنی ان کی زیارت کا قصد کر کے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج کی پہلی منزل یہی بیت الاقدس تھی، مسجد اقصی۔ ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ پورا ماحول برکت والا ماحول ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس لیے لے گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ان کو دکھائے۔ تو اس برکت ماحول میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ معراج کی پہلی منزل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی مقام پر، اسی بیت الاقدس کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا، اور ان تمام انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ کتنی اہم بات ہے۔ یہ بیت المقدس ہے جس کی یہ اہمیت ہے۔ یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ سن 40 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے بعد اس بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور یہاں سے یہودیوں کو باہر نکال دیا۔
تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ عنقریب بیت المقدس آزاد ہوگا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور یہی ہوا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 7 سال کے بعد سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان لوگوں کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے ہوئے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے بازگزار ہو جائیں گے اور مسجد آپ کو سونپ دیں گے، شرط یہ ہے کہ مسجد کی چابیاں لینے کے لیے خلیفہ وقت خود آئے، اور اس وقت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ ان کا غلام، یہ دونوں ساتھ تھے، ستو ساتھ میں لیا ہوا تھا، کئی دنوں کا سفر، اور یہ دونوں نکلے، راستے میں غلام کا اونٹ جو ہے وہ مر گیا، اب ایک ہی اونٹ بچا۔ انہوں نے یہ باری طے کی کہ کچھ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑے گا، اور کچھ وقت غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نکیل پکڑ کر سامنے چلیں گے۔ کتنے خلیفہ وقت جو آدھی سے زیادہ دنیا پر قابض تھا، وہ اونٹ کی نکیل پر پکڑ کر چل رہا ہے اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور اسی حالت میں بیت المقدس آیا۔ بیت المقدس جب آنے لگا قریب تو باری غلام کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، وہ اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا تھا، اور سفر کی وجہ سے گھر سے کپڑے اٹے ہوئے تھے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ 14 پیبند لگے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر۔ جب پہنچنے لگے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ وقت آپ کپڑے بدل لیجئے۔ کہا کہ نہیں، میری عزت ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اسی حالت میں جب وہ گئے تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہے فاتح، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، جو فلیہ لکھا ہے اور جو طریقہ لکھا ہے کہ کس طرح سے وہ آئیں گے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ انہوں نے فوراً چابیاں ان کے سپرد کر دی، اور اس وقت ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ عمر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں ایک شرط رکھی گئی، اور یہ شرط عیسائیوں نے رکھوائی۔ کیا شرط تھی؟ کہ اس میں، اس بیت المقدس اور فلسطین میں کوئی یہودی آباد نہیں ہو سکے گا، کسی یہودی کو زمین لینے کی آزادی نہیں ہوگی۔ یہاں وہ زیارت کے لیے تو آ سکیں گے، لیکن کوئی یہودی یہاں بس نہیں سکے گا۔ یہ شرط عیسائیوں نے لکھوائی، اور اس پر حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے دستخط کیے، اور نہ صرف حضرت عمر نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان سب کے دستخط اس پر ہے۔ آج بھی یہ معاہدہ جو ہے وہ موجود ہے جلیل ابن طبرانی میں، یہ پورا معاہدہ پورے اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں کوئی یہودی نہیں آ سکے گا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر یہودیوں کو نہ آنے دیا جائے۔ یہ ہمارے خلیفہ دوم نے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کی پاسداری ہم سب پر لازم ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہوا۔ اس کے بعد بہت لمبے عرصے تک مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بنی امیہ کی خلافت رہی، پھر بنی عباس کی خلافت رہی، اور تقریباً 493 ہجری یعنی ہجرت کے 500 سال تک، 493 میں پھر ایک صلیبی جنگ ہوئی، اور صلیبی جنگ میں پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ چھین لی، اور بہت ظلم کیا۔ بیت المقدس کی گلیوں میں مسلمانوں کا ایسا خون بہا جیسے نالی میں پانی بہتا ہے، اتنا ظلم کیا گیا۔ لیکن 80-90 سال کے اندر ہی 583 ہجری میں، ہجرت کے 583 سال کے بعد، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پھر سے بیت المقدس فتح ہوا، پھر سے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ بہت لمبی تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سلطنت عثمانیہ ترکی خلافت ان کے اس میں رہا، اور مسلمانوں نے اس کی بھرپور حفاظت کی۔ لیکن یہودیوں کی سازشیں اپنی جگہ پر چل رہی تھی، کیونکہ پورے یورپین وہ جو ہے ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور
1902 عیسوی میں جب ترکی خلیفہ حضرت عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے خلیفہ تھے، اس وقت یہودیوں کا ایک وفد ترکی پہنچا اور عبدالحمید ثانی سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیجئے۔ اچھا، اس کے پہلے میں بتاؤں کہ ترکی خلافت بڑی عظیم خلافت تھی، لیکن کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک بگاڑ آنا شروع ہوا اور بہت سارے علاقے ان کے قبضے سے نکل گئے۔ اس کی وجہ سے ترکی کو سک مین آف یورپ بھی کہا جاتا ہے، یورپ کا مرد بیمار، اور ترکی بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا، بہت زیادہ پیسوں کے اس میں ڈوب گیا تھا۔ تو بہرحال یہ یہودی وفد آیا اور اس نے عبدالحمید ثانی سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیجئے، ہم آپ کا سارا قرض ادا کر دیں گے، بلکہ اتنا دیں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، جتنا آپ چاہیں گے آپ کو دیں گے، بس ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دیجیے۔ عبدالحمید سلطان کھڑے ہو گئے غصے میں، تو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم دنیا بھر کی دولت میرے سامنے رکھ دو گے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حضرت عمر کا قول تھا کہ یہاں یہودیوں کو نہ بسنے دیا جائے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن یہودیوں کی سازشیں بڑی سخت تھی، ان کو معزول کر دیا گیا، گدی سے ہٹا دیا گیا سلطان عبدالحمید کو، یہاں تک کہ خلافت بھی ختم ہو گئی، اور پھر وہی ہوا جو یہ چاہتے تھے کہ فلسطین میں یہودی بسنا شروع ہو گئے۔ 1908 سے لے کر 1918 تک پوری دنیا سے، یورپ سے یہودیوں کو بلا بلا کر یہاں بسایا جانے لگا۔ یہاں کی زمینیں بہت مہنگے بھاؤ میں خرید کے ان لوگوں نے یہودیوں کو بسانا شروع کیا۔ اور اسی درمیان آپ کو معلوم ہوگا کہ 1914 سے 1918 کے درمیان فرسٹ ورلڈ وار، پہلی عالمی جنگ ہوئی، اور اس پہلی عالمی جنگ میں ایک طرف انگلستان، برٹین اور آئرلینڈ یہ تھے، اور دوسری طرف فرانس اور جرمنی تھے، اور اس میں فرانس اور جرمنی کا ساتھ ترکی نے بھی دیا، لیکن بدقسمتی سے فرانس اور جرمنی کی ہار ہوئی، ترکی بھی ہارا، اور نتیجتاً بیت المقدس پورا کے پورا انگریزوں کے انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا۔ اور 1917 میں ایک بلفور معاہدہ ہوا، وہاں کا وزیر خارجہ تھا بلفور، اس کا ایگریمنٹ کیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ فلسطین کی زمین یہودیوں کی ہے اور یہاں یہودیوں کو آباد کیا جائے گا، اور اس بلفور معاہدے کے تحت جو ہے وہاں پر یہ یہودی بسنا شروع ہوئے، اور دھیرے دھیرے انہوں نے فلسطین کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ یہ 1917 میں ہوا۔ یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے گھسپیٹ شروع کی، اور وہ علاقہ جو صرف مسلمانوں کا تھا اور جس میں حضرت عمر نے یہ سائن کیے تھے کہ ہاں اس میں یہودیوں کو نہیں بسنے دیا جائے گا، وہاں سازش کے تحت یہودیوں کو بسا کر اور مسلمانوں کو ایک طرف کرنا شروع کیا۔ اور پھر آخر میں ایک مرحلہ اور آیا 1948 میں، جب یو این او بھی انہی یہودیوں کی وہ رہی ہے، اس یو این او نے فیصلہ کیا کہ اس پورے فلسطین کے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، بڑا حصہ یہودیوں کے پاس رہے اور وہاں اسرائیل کی گورنمنٹ قائم ہو جائے، ایک چھوٹا ایسا حصہ جس میں غازہ وغیرہ یہ علاقے شامل ہیں یہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں رہے، اور جروسلم کا علاقہ جس کے اندر بیت المقدس ہے یہ آزاد رہے، اور یہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو، لیکن اصلاً وہ بھی جو ہے وہ یہودیوں ہی کے قبضے میں چلا گیا، اور تب سے مسلمان جو ہے یہ جنگ لڑ رہے، تب سے یہ ظلم سہ رہے، تب سے اس بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں لڑا رہے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے جو ادا کر رہے ہیں، یہ فرض ہمارا سب کا تھا، ہم مسلمانوں کا، کہ ہم اس مسجد کی حفاظت کرتے، ہمارا کام فلسطین اپنی جانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے جو ادا کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں انہیں کامیابی دے، اور جس مقصد کے ساتھ وہ اپنی جانیں لٹا رہے وہ مقصد پورا ہو، اور وہ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ آپ سے کی ایک حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ان یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی، اور مسلمان کامیاب ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ ایک پیڑ کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پیڑ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور مسلمان اس کو ختم کریں گے، اور پھر اس طرح سے یہ بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت ہمارے سامنے یہی راستہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر
کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کی حفاظت کرے اور اس بیت المقدس کو پھر سے آزاد کروائے، اور اگر جتنا ممکن ہو ہم اس کے لیے اگر کچھ مدد کر سکتے ہوں، اگر ہم اس کے لیے مالی مدد کے لیے کہیں کچھ گنجائش نکل سکتی ہو تو وہ بھی کریں، ورنہ ایک کام تو جو ہمارے بس میں ہے وہ دعا کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونے اور اس کے لیے دعائیں کرنے اور اپنے دل میں اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے ایک محبت اور اس کا جذبہ پیدا کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔